अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। और इस व्लॉग में स्पेसिफिकली फोकस करेंगे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर। इमरान खान साहब के केसेस की हेयरिंग है और साथ साथ अमन जरगे का इनेकाद हुआ खैबर में। वहाँ पर अहम एलानात सुहेल आफरीदी साहब के। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के ऊपर एहतजाज भी हुआ संडे के रोज़। उसकी क्या सिचुएशन रही और फिर आगे जो एहतजाज है उसका मंजरनामा क्या बनता दिखाई दे रहा है। जबकि मियाँ असलम इकबाल की वालदा का इंतकाल हुआ और वो नमाज जनाजा में शिरकत नहीं कर सके। इसके साथ साथ एहसन इकबाल साहब जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर गुफ्तगू कर रहे थे उसके ऊपर भी बात होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सॉरी। तो सबसे पहले ज़रा यहाँ से बात का आगाज़ करते हैं कि मंडे के रोज़ इमरान खान साहब के अब अलकादर ट्रस्ट केस की हियरिंग होने जा रही है। ये वही केस है जिसके पिछली समात के ऊपर मअतली यानी सज़ा मअतली की जो दरख्वास्तें थी उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स होना थे। लेकिन नैब जो था वो नई कहानी लेकर आ गया कि जनाब मरकज़ी अपील के ऊपर ही आर्ग्यूमेंट्स कर लिए जाएँ, जिसके बाद जो डेट थी उसको आगे पोस्टपोन किया गया कि जी आप भी हतमी फ़ैसला इसके ऊपर कर लें। मीनवाइल इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। इमरान खान साहब की कोई जो आप कह लें कि डायरेक्शंस हैं वो उनके लॉयर को नहीं मिल सकी। अलबत्ता 2-3 हियरिंग्स के लिए जो एप्लीकेशन है वो ज़रूर फ़ाइल की गई हैं, जो मैंने आपको चंद दिन पहले व्लॉग में बताई थी कि बुशरा बीबी साहिबा की सज़ा मअतली के लिए स्पेशल दरख्वास्त दायर की गई कि इसी के ऊपर पहले उनकी हियरिंग के जो है हो जाए आर्ग्यूमेंट्स की, ताकि उनकी सज़ा मअतल हो और उनकी रिहाई का बंदोबस्त हो सके, उनकी ज़मानत जो है वो हो सके। तो इसके ऊपर जो है अब देखते हैं कि आज के रोज़ क्या कार्रवाई होती है मंडे को। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से रहेगा कि एक और एक्टिविटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, ज़ाहिर है कि उनके जो मेंबर्स हैं वो भी पहुंचेंगे हियरिंग के लिए। और फिर ट्यूसडे को इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन हुआ करता है फैमिली की, तो अलीमा खान साहिबा ने भी एक कॉल दे रखी है। फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि थर्सडे को जलसे का अनाउंसमेंट कर रखा है सुहेल आफरीदी ने। तो ये वीक इस लिहाज से पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव होने जा रहा है। इमरान खान साहब से 3 महीने से ज़ायद हो चुका है कि किसी की मुलाकात फैमिली की नहीं हुई। आखिरी उनकी जो मुलाकात हुई थी 2 दिसंबर को अपनी बहन उज़्मा खान से हुई थी और वो भी बहुत ही मुख्तसर सी 15 मिनट की मुलाकात थी। उसके बाद से ऑनवर्ड्स उनकी फैमिली जो बाहर है मौजूद उनमें से कभी उनसे कोई नहीं मिल सका। उनकी अहलिया के साथ उनकी मुलाकात जेल के अंदर ही हो जाती रही है, लेकिन उनकी अहलिया तो ख़ुद कैद हैं, तो वो बाहर उनके हवाले से कोई ज़्यादा बता नहीं सकी, इत्तलात नहीं दे सकी। और फिर उसके बाद से ऑनवर्ड्स आपने देखा कि उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा की भी फैमिली की मुलाकातें बंद कर दी गई जब उनके थ्रू कुछ ना कुछ मैसेजिंग हुई। तो ये एक आप सिस्टम देख रहे हैं कि फस्तायत है और इस फस्तायत को बिल्कुल खुले तरीके से जो है वो आके वज़रा ना सिर्फ ये कि ओन करते हैं कि बदमाशी दिखाते हैं कि हाँ हम नहीं करवाते, मुलाकात कर लो जो करने वाली सिचुएशन है। क्योंकि ना तो कोई आइन इसकी इजाज़त देता है, ना कानून इसकी इजाज़त देता है। और कोर्ट के फ़ैसले मौजूद हैं कि ट्यूसडे को आपकी हर ट्यूसडे को फैमिली से रेगुलर मुलाकात हो, क्लाइंट की लॉयर्स के साथ मुलाकात हो, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा और ना ही अदालतों को कोई फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि अदालतें तो खुद आप देख रहे हैं कि जिस अंदाज से पूरा फैसिलिटेट करती नज़र आ रही हैं इस सिस्टम को। तो ये अब इस वक्त की सिचुएशन है। इमरान खान साहब के हवाले से कोई खैर खैरियत किसी को मालूम नहीं है। पहले उनकी मुलाकातें बंद होती थी तो बहुत शोर मचता था सोशल मीडिया पर, पार्टी के लोग भी बहुत बात कर रहे होते थे। अल्टीमेटली अब वो भी बड़ा सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया है और अब सब बिजनेस एज यूजुअल वाली सिचुएशन लग रही है। तो बहरहाल अब बहनें जो हैं इसके ऊपर अब उनके सब्र का पैमाना लबरेज है। मंगल को उन्होंने कह दिया है कि तमाम पार्टी के अहदेदारान जिम्मेदारान पहुंचें। तो लेट्स सी ट्यूसडे वाले दिन क्या पॉलिटिकल एक्टिविटी जनरेट करने में कामयाब होती है पीटीआई या नहीं। संडे को जो उनकी जानिब से कोशिश की गई कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें उनमें इजाफा हुआ है उसके ऊपर जो है वो कोई एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए, तो इस सिलसिले में उन्होंने कराची में भी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज की कॉल दी थी, लेकिन हर तरफ से प्रेस क्लब आने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। इसी तरह से मुख्तलिफ मकामात पर जब वो जमा होने की कोशिश कर रहे थे तो उनके ऊपर पुलिस की जानिब से तशद्दुद भी किया गया, क्रैकडाउन किया गया, इवन उनकी खवातीन वगैरह को भी घसीटा घसूटा गया। तो ये सिलसिला हमने देखा, लेकिन इसके बावजूद भी कराची में कुछ ना कुछ एहतजाज उन्होंने किया, एक रैली शैली उन्होंने निकाल ली।
لاہور کی بات کریں تو یہاں پر جو آزادی رضاکار ہیں ان کی جانب سے ایک ریلی نکال کر پروٹیسٹ کیا گیا. اگر پشاور کی بات کریں تو وہاں پر پشاور پریس کلب کے باہر بھی، محمد میں بھی اور دیگر جگہوں پر مختلف مقامات پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے اوپر پی ٹی آئی نے احتجاج کیا. وہاں چونکہ انہیں کوئی ایسا روک ٹوک نہیں ہے تو وہاں پہ تو انہوں نے کر لیا، لیکن بہرحال وہ بھی کوئی اتنا میسو احتجاج نہیں تھا. بس ایک ٹوکن احتجاج کی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ احتجاج ریکارڈ کرایا گیا. تو اس سے تو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ ابھی بھی پی ٹی آئی کو کوئی اجازت ملے گی جلسے کی یا کسی بھی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے پی ٹی آئی کے لیے کوئی ماحول میں ذرا سی بھی تبدیلی ہوئی ہے. تو ایسا تو کچھ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ انہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر بھی احتجاج کی اگر اجازت نہیں ملی اور اس کے اوپر بھی کریک ڈاؤن ہوتا رہا تو پھر آگے آپ اندازہ لگا لیں کہ جلسے کے لیے یا منگل والے دن کے لیے کس قسم کے انتظامات کرے گی حکومت. تو یہ تو بالکل پی ٹی آئی کو کوئی غلط فہمی ہے بھی نہیں کہ ان کو کوئی نرم ہاتھ دیا جائے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان کی جانب سے کوئی اگر سسٹم کے اندر ہی یعنی حکومت کے ساتھ کوئی ایسی بات چیت ہو کہ جس میں وہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں کہ جناب ٹھیک ہے ہم آئیں گے، یہاں تک پہنچیں گے، یہاں پر آ کے ہم تقریریں وغیرہ کر کے چلے جائیں گے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی حکومت ان کو کوئی کسی قسم کا گرین سگنل دے گی. تو یہ تو بات بالکل فور شور ہے. اب اس کے اوپر پی ٹی آئی نے کتنی مزاحمت کرنی ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر ہے. بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اگر انہیں روکا گیا تو یہ اپنا دور ہی لیاقت باغ جلسہ نہیں پہنچ کر سکیں گے، تو کہیں اور بس اپنا تقریر وغیرہ کر کے چلے جائیں گے. تو بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے. کوئی اتنا انتھوزیزم یا کوئی بہت آپ کہیں کہ جو پارٹی کے باقی لوگ ہیں وہ بڑا کوئی ماحول کریٹ کر رہے ہیں، بڑی کوئی موبلائزیشن کر رہے ہیں، تو وہ کوئی چکر نہیں ہے، کچھ ایسا دکھائی نہیں دے رہا. البتہ خیبر میں سہیل آفریدی صاحب نے ضرور ایک خطاب کیا. ان کا خیبر کا ایک روزہ دورہ تھا، وہاں پر انہوں نے جو مائدین ہیں قبائلی ان کے ساتھ گفتگو بھی کی، ملاقات بھی کی. اس کے بعد انہوں نے اسپورٹس کمپلیکس میں ایک جلسے سے خطاب بھی کیا من جرگے سے، اور اس خطاب میں انہوں نے کم و بیش وہی باتیں کی جو وہ پہلے کر چکے ہیں کہ بند کمروں کے فیصلے جو ہیں اس کے وہ نتائج نہیں ہوتے، نہ وہ ہمیں قبول ہیں. یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم محب وطن ہیں یا نہیں اس کے اوپر ہمیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جو اندر رہتے ہوئے ملک میں جس مرضی پالیسی پہ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن باہر سے کوئی اگر حملہ آور ہوگا تو سب سے پہلے ہمیں وطن کے دفاع میں پائے گا. انہوں نے یہ بات بھی کی کہ جو ان کو نامزد کیا گیا اور پھر جو پریس کانفرنس ہوئی پشاور میں آ کر اس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا. پھر انہوں نے اس بات کا گلہ بھی کیا کہ ان کے جو لوگ ہیں علاقے کے ان کو ہمیشہ بے سے بندوق پڑھایا جاتا ہے اور قاف سے قلم نہیں سکھایا جاتا، لیکن اب ہم لوگوں کو لے کر آئیں گے کہ وہ ترقی کی طرف آئیں، علم کی طرف آئیں. اور ایسے موقع پہ انہوں نے مختلف اعلانات بھی کیے کہ جس طرح سے ایک نرسنگ سینٹر جو بہت عرصے سے ان کا غیر فعال تھا اس کو بحال کرنے کا اعلان کیا، روڈز کا اعلان کیا کہ موٹر وے سے ملایا جائے گا بجوڑ کو، اور اسی طرح ایک دو اور ترقیاتی منصوبوں کا انہوں نے اعلان بھی کیا. اس بات کے لیے بھی انہوں نے ذکر کیا کہ دہشت گردی کی جو جنگ ہے اس میں خود ان کے اپنے فیملی کے جو لوگ ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں، اور وہ اس سارے معاملے پر جب آپ بات کرتے ہیں آپریشن کی تو ان کا موقف بڑا کلیئر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ نے پہلے بھی آپریشن کیا تھا، پھر وہی سچویشن آتی ہے، بار بار آتی ہے، تو کیوں آتی ہے؟ تو یہ تمام چیزیں جو تھیں سہیل آفریدی کے خطاب کا حصہ تھیں. پشتوں میں ان کا خطاب تھا، لیکن بہرحال انہوں نے وہ خطاب کیا. اور اب آگے جو سب کی نظر ہے وہ ظاہر اس بات پہ ہوگی کہ منگل والے دن بھی کیا وہ اڈیالہ آئیں گے یا نہیں، اور پھر تھرسڈے کو جو جلسہ ہے اس کا مومنٹم کیسا سیٹ ہو پائے گا. تو میرا خیال ہے اس کا زیادہ انحصار اس بات پہ ہوگا کہ منگل والے دن کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں. اگر منگل والے دن زیادہ اچھا شو کر سکیں آپ تو پھر اس کا مطلب ہے جلسہ بھی آپ کا اچھا ہوگا. لیکن اگر آپ منگل والے دن نہیں اکٹھے ہو رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جلسے کے بھی کامیابی کے امکانات کم ہوں گے. اور یہ تو بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی کہ بہرحال حکومت کی طرف سے آپ کو کوئی نرمی نظر نہیں آئے گی. حکومت تو ایسے معاملات پہ نرمی نہیں کر رہی کہ جہاں پر کم از کم آپ کو تھوڑی سی گریس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. مثلاً میاں اسلم اقبال صاحب جو ہیں وہ ان کی والدہ انتقال کر گئیں، اور آپ کو پتہ ہے وہ بڑے عرصے سے روپوش ہیں. تو ان کی والدہ کا انتقال ہوا، ان کا نماز جنازہ بھی ادا کیا گیا، لیکن میاں اسلم اقبال صاحب اس میں شریک نہیں ہو سکے. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے کسی بھی اولاد کے لیے کہ وہ اپنے والدین کے جنازے میں شرکت نہ کرے، ان کو دفنا نہ سکے اپنے ہاتھ سے، ان کا آخری دیدار نہ کر سکے. تو اس سے بڑی اور تکلیف کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ ابھی صرف میاں اسلم اقبال کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے زرتاج گل وزیر صاحبہ کی والدہ کے حوالے سے بھی یہی خبر آئی تھی. وہ بھی بیچاری
جاری, حالانکہ وہ خاتون ہیں, لیکن ان کو بھی 10 سال کی سزا سنائی ہوئی ہے, تو وہ بھی اپنے والدہ کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکی. اور ایسی کئی کہانیاں ہمیں ملٹری کے جو ان کے قیدی رہے ہیں ملٹری ٹرائلز کے, ان کی سننے کو ملی ہیں, اور لوگوں کی سننے کو ملی ہیں کہ کسی کا کوئی پیارا فوت ہو گیا ہے تو کوئی جنازے میں نہیں جانے دے رہے, پیرول پہ رہائی نہیں ہونے دے رہے. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. تو اس بات کا میاں اسلم اقبال صاحب کو اندازہ تھا کہ اگر وہ جنازے پہ آئیں گے تو انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے, تو وہ جنازے میں شریک نہیں ہوئے. جو رپورٹرز وہاں پہ موجود تھے ان کا یہ بتانا تھا کہ جنازے کے موقع کے اوپر وہاں پہ پولیس وغیرہ کے لوگ موجود تھے, اور اس بات کا امکان تھا کہ اگر میاں اسلم اقبال وہاں آتے تو انہیں گرفتار کر لیا جاتا. تو یہ میرا خیال ہے بہت ہی گھٹیا حرکتیں ہیں سیاسی مخالفین کے ساتھ. آپ اس حد تک اتر آئیں کہ کسی کو ان کے والد کا والدہ کا جنازہ تک نہ پڑھنے دے رہے ہوں, تو اس سے زیادہ مطلب آپ کیا اور گریں گے. آپ کو یاد ہوگا جب کلثوم نواز صاحبہ کا انتقال ہوا تو حالانکہ میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے, یعنی مریم نواز صاحبہ, لیکن ان لوگوں کو پرول پہ رہا کیا گیا, اور میاں صاحب جو ہے وہ پورا ہفتہ رائے ونڈ کے اندر بیٹھے رہے, اور سب سے انہوں نے ایون تعزیت کی, سب سے پیغامات لیے تعزیتی, تمام ان کو جو ہے وہ وہاں پہ سہولت میسر کی گئی کہ جی ٹھیک ہے کوئی ایسا ایشو ہی نہیں ہے, حالانکہ وہ سزا یافتہ قیدی تھے. لیکن دوسری طرف آپ ان کا معاملات دیکھیں کہ یہ لوگ اتنا لوگوں پہ زمین تنگ کی ہوئی ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں رہ نہیں سکتے. پی ٹی آئی کے لیڈرز, ان کے فیملی ممبرز کے ساتھ کوئی خوشی غم کا معاملہ آئے تو وہ بیچارے وہاں پہ موجود نہیں ہو سکتے. اور اب یہ تو مطلب حد کی بات ہے کہ کسی کو اپنی والدہ کا آخری دیدار نہ اپنے کرنے دیں. تو میرا خیال ہے اس سے بڑھ کر وہ فسطائیت کسے کہتے ہیں پھر, کسی کی بھی طرف سے ہو. اب بہت سے لوگ آ جاتے ہیں کہ جی ماضی میں یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. بھائی کہیں پہ کسی بھی وجہ سے ہوا ہو, ہر چیز کنڈیمیبل ہے, لیکن ظاہر ہے اب ہم پریزنٹ سچویشن میں ہیں تو پھر جو ابھی ہو رہا ہوتا ہے اس کی بات تو ہوتی ہے. تو یہ ایک کافی افسوسناک بات ہے. میرا خیال ہے کہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے پالیٹکس میں کہ آپ بالکل جو ہماری معاشرتی روایات ہیں, جو ہماری سیاسی اخلاقیات ہیں, کسی چیز کو بھی آپ خاطر میں نہ لائیں. انسانی ہمدردی بھی کسی چیز کا نام ہوتی ہے. تو بہت تکلیف کی بات ہے یہ. صاحبزادہ حامد رضا کا مجھے ایک انٹرویو دیکھنے کو ملا جس میں وہ یہ انکشاف کر رہے تھے کہ یہ جو یعنی لوگ روپوش ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف گرفتاری کے ڈر سے روپوش ہیں, بلکہ ان کو اس بات کا بتایا گیا ہوا ہے, یعنی ان کے بارے میں انفارمیشن ہے کہ اگر یہ لوگ سامنے آئیں گے تو ان کو یا تو جان سے مار دیا جائے گا, اور اگر گرفتار کیا جائے گا تو انہیں مسنگ پرسن بنا دیا جائے گا, اور اگر مسنگ پرسن بھی بنا دیا جاتا ہے تو ان کے اوپر بہت تشدد بھی کیا جا سکتا ہے. تو اسی لیے یہ لوگ بالکل اس طرح سے روپوش ہیں کہ یہ ایون اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کے اپنے فیملی کی خوشی غمی ہے اس میں بھی وہ سامنے نہیں آ پاتے. اور مراد سعید کے بارے میں تو عمران خان صاحب نے خود کئی دفعہ بتایا ہے کہ اس کو میں نے کہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے سامنے نہیں آنا, کیونکہ وہ ہٹ لسٹ پر ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں کافی زیادہ میرا خیال ہے کہ افسوسناک باتیں ہیں, اور یہ کوئی اچھی ہسٹری جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نہیں پاکستان کی اس حوالے سے. آج تھوڑا سی بات یہ بھی میں کر لوں کہ احسن اقبال صاحب کا بھی ایک میں نے ٹویٹ دیکھا, شاید کوئی انہوں نے پریس کانفرنس کی, میں بھی اس کی بات یا شاید الگ سے کیا, لیکن بہرحال پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے تھے, اور ان کا یہ بتانا تھا کہ جناب پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں وہ خوشی سے نہیں بڑھائی گئیں, اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم اس میں مجبور ہیں کیونکہ ہم آئی ایم ایف میں ہیں. لیکن جو لوگ ہمیں اس بات پہ تنقید کر رہے ہیں انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں کیوں ہیں, اور آخر اس نہج پہ کیوں معیشت پہنچی ہوئی ہے کہ ہم چاہ کے بھی اپنے لوگوں کو سبسڈی نہیں دے سکتے, ریلیف نہیں دے سکتے. تو یہ چیزیں کیوں ہیں, تو وہ پھر اس کا ایکسپلینیشن بھی دیتے ہیں کہ جناب جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی 4 سال پہلے 1 اپریل 2022 کو, تو ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑا تھا, تو ہم نے وہاں سے تو ملک کو بچا لیا, لیکن ابھی تک ہم ٹریک پہ آتے آتے بڑی مشکلات کا شکار ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے قوم کو بھی یہ مشکلات برداشت کرنی پڑی ہیں. تو مجھے دیکھ کے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ کس طرح سے پی ایم ایل این کے لوگ جو ہیں وہ آ کے اتنی آسانی کے ساتھ فیکٹس کو ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ جو آخری سال تھا عمران خان صاحب کا, اس میں معیشت جو تھی وہ کافی بہتر ہو رہی تھی, اور وہاں پہ 6% کے قریب ان کی جی ڈی پی آئی تھی, جو خود وفاقی ادارہ شماریات کی رپورٹ ہے لاسٹ ان کے فسکل ایئر کی,
اور پھر اس وقت جو عمران خان صاحب کا دور تھا اس وقت کے حساب سے جو آپ کے مختلف انڈیکیٹرز ہیں اس کا آپ حساب لگا لیں تو کہیں سے بھی ایسی کوئی سچویشن نہیں تھی کہ جس کو کوئی یہ کہے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کرنے والا ہے، بلکہ کافی ان کی بہتر ہو چکے تھے انڈیکیٹرز۔ کورونا میں ضرور ڈاؤن فال تھا ایک، لیکن وہ ظاہر ایک اوور آل سچویشن تھی ایسی دنیا بھر کی، لیکن آخری جو ان کا سال تھا حکومت کا اس میں چیزیں کافی بہتری کی طرف جانا شروع ہو چکی تھی، لیکن اسی وقت جو تھی وہ رجیم چینج کر دی گئی تھی۔ لیکن اب اگر اس بات کو بھی ہم مان لیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ، اگر اس کو مان بھی لیں کہ واقعی کوئی اس وقت برے حالات ہیں معیشت کے، تو اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ پچھلے 4 سال سے وہ آپ لوگ کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ مشکل سے 3 سال اور چند مہینے جو ہے وہ رہی ہے، اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی آپ کی گورنمنٹ تھی 5 سال، اور اس کے بعد اگلے 4 سال سے آپ کی گورنمنٹ ہے، اور ان 4 سال آپ یہ لگا لیں، پچھلے 5 سال آپ PMLN کی گورنمنٹ کا لگا لیں تو 9 سال آپ کی حکومت رہی ہے، اور 3 سال بیچ میں عمران خان صاحب کی حکومت رہی ہے، اور پھر بھی آپ آ کر ابھی بھی جو حالات ہیں ملک کے اس کا ملبہ جو ہے وہ عمران خان کی گورنمنٹ پہ ڈال رہے ہیں اگر، تو اس کا مطلب ہے آپ سے زیادہ نااہل اور آپ سے زیادہ نالائق تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ 4 سال سے آپ لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ آئے ہی یہ کہہ کے تھے، انہیں ٹرم آپ نے مکمل نہیں کرنے دی تھی، یہ کہہ کر آپ خود مسلط ہوئے کہ جناب ہم بڑے ایکسپرٹ ہیں اور ہم آ کے ایک دم سے چیزیں ٹھیک کر لیں گے، اور اس کے بعد 4 سال ہو گئے ہیں اور آپ لوگوں سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوئیں، اور اب حالت یہ ہے کہ جتنے آپ کے انڈیکیٹرز ہیں وہ سب عمران خان صاحب کے دور سے بہت ہی خراب ہو چکے ہیں، چاہے آپ مہنگائی کی مختلف چیزوں کا موازنہ کر کے دیکھ لیں، چاہے آپ اس وقت تجارتی خسارے کی بات کر لیں، آپ اس وقت ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ کی بات کر لیں، آپ ان امپلائمنٹ کی بات کر لیں، آپ انڈسٹری کی جو اس وقت بالکل ڈاؤن فال چل رہا ہے اس کی بات کر لیں، آپ اس وقت زراعت کی بات کر لیں، آپ اس وقت ریئل اسٹیٹ جو سیکٹر ہے اس کی بات کر لیں، کسی چیز کسی شعبے کی آپ بات کر لیں، IT کی بات کر لیں، کسی چیز کی آپ شعبے کی بات کر لیں، آپ کو پتہ یہ لگتا ہے کہ ہر شعبے میں آپ پہلے سے پیچھے کھڑے ہیں۔ تو 4 سال ہو گئے آپ کو آئے ہوئے، اور ابھی بھی آپ راگ یہی الاپ رہے ہیں کہ عمران خان کے دور میں یہ مسئلہ ہو گیا تھا، اس وجہ سے ہم آج تک اس مسئلے کا شکار ہیں، تو پھر آپ کس مرض کی دوا ہیں؟ اگر آپ کو اگلے 4 سال بھی دے دیں تو آپ نے یہی رونا رو رہے ہونا ہے کہ جناب 2018 میں عمران خان صاحب کو جو حکومت مل گئی تھی تو اس کے بعد سے، تو اس کا مطلب ہے آپ اتنے نااہل ہیں کہ اگر انہوں نے کچھ خراب کیا بھی تھا تو آپ ٹھیک نہیں کر سکے، بلکہ آپ نے اس سے بھی زیادہ خراب کیا۔ ویسے تو جو میں نے پہلے ہی بتایا کہ انڈیکیٹرز تو یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت چیزیں بہت بہتر ہونا شروع ہو چکی تھیں، اور یہ خود محمد زبیر صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، دیگر جو خود آپ کے لوگ رہے ہیں اس دور کے، وہ خود آپ کو آ کے آج بتاتے ہیں، جو یعنی اکانومی سے ریلیٹڈ رہے ہیں، چاہے وہ ان دونوں کے علاوہ شاہد خاقان عباسی کی آپ دیکھ لیں، وہ خود آپ کو بتا رہے ہیں کہ سچویشن جو تھیں وہ کہاں سے آپ لوگ کہاں لے گئے۔ لیکن آپ لوگ چونکہ جھوٹ کے سہارے پر آئے ہوئے ہیں، جھوٹے آپ لوگوں نے فارم 47 لیے ہیں، اور جھوٹ ہی بول بول کے آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جی آپ نے چیزوں کو کتنا بہتر کیا ہے، جبکہ حقائق کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکی ہوں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔